निजात के बारे में। एक दिन ज़रतुश्तरा बड़े पुल से गुजर रहा था कि लंगड़े, अंधे और फकीर उसके गिर्द जमा हो गए। उनमें से कुबड़ा कुहान वाला शख्स बोला, देखो ज़रतुश्तरा, लोग तुमसे सीखते हैं और तुम्हारी बातों पर ईमान भी लाते हैं, मगर एक बात बाकी है। अगर तुम हमें भी कायल कर लो तभी सब लोग पूरी तरह तुम्हें मानेंगे। आओ, अंधे को आंखें दे दो, लंगड़े को चलने की ताकत दे दो और जिसके पास जरूरत से ज्यादा है उसका बोझ हल्का कर दो। तब ही होगा कि हम जैसे लोग भी तुम पर ईमान ले आए। ज़रतुश्तरा ने जवाब दिया, अगर तुम कुहान वाले की कुहान छीन लो तो उसकी रूह भी छीन लोगे। यही तो लोग कहते हैं, अगर अंधे को आंख दे दो तो वो दुनिया की बुराइयां देखकर उसी को बद्दुआ देगा जिसने उसे बीनाई दी, और अगर लंगड़े को चलने की ताकत दे दो तो वो अपने गुनाहों के पीछे दौड़ने लगेगा। लोग यही कहते हैं। अगर लोग मुझसे सीखते हैं तो क्या मैं उनसे कुछ ना सीखूं? फिर वो बोला, मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं कि कोई एक आंख से महरूम है, दूसरा एक कान से, या कोई अपनी टांग या जबान या नाक खो बैठा है। मैंने इससे भी बदतर देखा है। ऐसे लोग जिनके पास सब कुछ कम है मगर एक चीज बहुत ज्यादा है। कोई महज एक बड़ा कान है, कोई महज एक बड़ा मुंह, कोई सिर्फ एक बड़ा पेट। ऐसे लोगों को मैं उल्टे लंगड़े कहता हूं। जब मैं पहली बार अपनी तन्हाई से निकल कर इस पुल पर आया था तो अपनी आंखों पर मुझे यकीन ना आया जब मैंने देखा एक आदमी नहीं बल्कि सिर्फ एक बड़ा सा कान और नीचे एक नन्हा सा जिस्म, इतना कमजोर मुनहनी कि देखने के लिए शीशे की जरूरत पड़े। लोग मुझे कहते थे, ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि अजीम आदमी है, एक जीनियस। मगर मुझे कैसे यकीन आता, ये तो एक उल्टा लंगड़ा था, सब कुछ छोटा मगर एक चीज जरूरत से ज्यादा बड़ी। ये कहकर ज़रतुश्तरा अपने शागिर्दों की तरफ मुड़ा और दुखी लहजे में कहा, सच कहूं, मैं इंसानों के दरमियान यूं चलता हूं जैसे टुकड़ों और आज़ा के दरमियान चल रहा हूं, गोया किसी खून रेज जंग के मैदान में फैले टूटे जिस्मों के दरमियान खड़ा हूं। जब मैं माजी की तरफ देखता हूं तब भी यही नजर आता है, बिखरे हुए टुकड़े, खौफनाक इत्तफाकात, मगर पूरा इंसान, कामिल इंसान कहीं नहीं। मेरे लिए सबसे भारी बोझ यही है कि इंसान अभी तक पूरा नहीं हुआ। अगर मैं मुस्तकबिल को ना देख सकता होता तो मेरे लिए शायद जीना भी मुमकिन ना होता। देखो, मैं एक देखने वाला हूँ, एक चाहने वाला, एक तख्लीक कार। मैं मुस्तकबिल का प्यागंबर हूँ, और हाँ, कभी कभी इस पुल पर एक लंगड़े की तरह भी हूँ। ज़रतुश्तरा, ये सब कुछ है। और तुम भी अक्सर खुद से पूछते हो, ये ज़रतुश्तरा है कौन? एक वादा बेचने वाला या वादे को सच करने वाला? एक फातेह या वारिस? एक किसान जो फसल काटता है या वो जो हल चलाता है? एक तबीब या फिर एक मरीज? एक शायर या फिर एक सच बोलता इंसान? एक निजात दहिंदा या एक कब्जागर? अच्छा आदमी या बुरा आदमी? मैं इंसानों के दरमियान यूं चलता हूं जैसे मुस्तकबिल के टुकड़ों के दरमियान, और मेरा फन और मेरा मकसद ये है कि उन टुकड़ों को जोड़ूं, पहेली को सुलझाऊं और इत्तफाक को मानी दूं। अगर इंसान शायर ना होता, अगर वो पहेलियां सुलझाने वाला ना होता, अगर वो माजी को बदलने और किस्मत को कबूल करने वाला ना होता तो मैं इंसान होना बर्दाश्त ना कर पाता। निजात यही है, माजी के हर ये था को बदल कर ये कहना कि ये मैंने चाहा था। यही निजात है, और ये चाहत यही आज़ादी देने वाली है, यही खुशी लाने वाली है। ये मैंने तुम्हें सिखाया है मेरे दोस्तों, मगर अब ये भी जान लो, खुद ये चाहत भी कैद है। इरादा आज़ादी देता है,
لیکن وہ کون سی زنجیر ہے جو خود آزاد کرنے والے کو قید میں جکڑ دیتی ہے؟ یہ ہو چکا، یہی وہ نام ہے جو ارادے کی دانت پیسنے والی سب سے تنہا اذیت کو دیا گیا ہے۔ جو کچھ ہو چکا اس کے مقابل ارادہ بالکل بے بس ہے۔ ماضی کی ہر شے کا یہ صرف غصے بھرا تماشائی ہے۔ ارادہ پیچھے کی طرف نہیں چاہ سکتا۔ وقت کو توڑنا اور وقت کی خواہش کو توڑ دینا اس کے بس میں نہیں۔ یہی اس کی سب سے تنہا اذیت ہے۔ ارادہ آزادی دیتا ہے تو پھر خود کو اس اذیت سے آزاد کرنے کے لیے ارادہ کیا تدبیر سوچتا ہے، کس طرح اپنے ہی قید خانے کا مذاق اڑاتا ہے۔ افسوس، ہر قیدی آخر کار احمق ہو جاتا ہے، اور قید میں پڑا ہوا ارادہ بھی اپنے آپ کو احمقانہ طریقے سے آزاد کرتا ہے۔ وہ اس بات پر کڑتا ہے اور غصہ کھاتا ہے کہ وقت پیچھے کی طرف نہیں بہتا۔ جو ہو چکا یہی وہ چٹان ہے جسے یہ ہلا نہیں سکتا۔ چنانچہ اپنے غصے اور بیزاری میں ارادہ پتھر لڑکاتا ہے اور بدلہ لیتا ہے اس سے جو خود اس کے غصے اور بیزاری میں شریک نہیں ہوتا۔ یوں ارادہ جو آزاد کرنے والا ہے بدکار بن جاتا ہے اور ہر اس شے پر انتقام لیتا ہے جو دکھ سہ سکتی ہے، کیونکہ یہ پیچھے نہیں جا سکتا۔ ہاں، یہی ہے انتقام، وقت اور وقت کے یہ ہو چکا کے خلاف ارادے کی دشمنی۔ بے شک ہمارے ارادے میں ایک بڑی حماقت چھپی ہوئی ہے، اور یہی حماقت جب روح میں رچ بس گئی تو ساری انسانیت پر لعنت بن گئی۔ انتقام کی روح، میرے دوستو، یہی اب تک بنی نوع انسان کی سب سے بڑی فکر رہی ہے، اور جہاں کہیں دکھ تھا وہاں ہمیشہ سزا کو فرض کر لیا گیا۔ سزا وہ نام ہے جو انتقام نے اپنے لیے اختیار کیا، ایک جھوٹ کے ذریعے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے۔ اور چونکہ خود چاہنے والے کے اندر بھی دکھ ہے، کیونکہ وہ پیچھے نہیں چاہ سکتا، اس لیے ارادے کو اور ساری زندگی کو سزا سمجھ لیا گیا۔ پھر بادل پر بادل روح پر چھا گئے، یہاں تک کہ آخر کار دیوانگی نے یہ واز دیا، ہر چیز فنا ہو جاتی ہے، اس لیے ہر چیز فنا کی سزاوار ہے۔ اور یہ قانون وقت کہ وقت کو اپنے بچوں کو نگلنا ہے خود عدل ہے۔ یوں دیوانگی نے واز دیا، چیزیں اخلاقی طور پر عدل اور سزا کے مطابق مرتب ہیں۔ اوہو، کہاں ہے نجات اس بہتے ہوئے دھارے سے اور اس سزا سے جس کا نام ہے وجود؟ یوں دیوانگی نے واز دیا، کیا نجات ممکن ہے جب ابدی عدل ہے؟ افسوس، وہ چٹان یہ ہو چکا ہلائی نہیں جا سکتی، اس لیے تمام سزائیں بھی ابدی ہونی چاہیے۔ یوں دیوانگی نے واز دیا، کوئی عمل مٹایا نہیں جا سکتا، بھلا سزا کے ذریعے کوئی عمل کیسے کالعدم ہو سکتا ہے؟ بلکہ وجود خود ایک ابدی دہرایا جانے والا عمل اور جرم ہے۔ ہاں، یہی ہے وجود کی سزا کی ابدیت، سوائے اس کے کہ آخر کار ارادہ خود کو نجات دے اور چاہنا نہ چاہنا بن جائے۔ لیکن اے میرے بھائیو، تم تو اس دیوانگی کے افسانوی ترانے کو جانتے ہو۔ میں نے تمہیں ان افسانوی ترانوں سے ہٹایا جب میں نے تمہیں سکھایا ارادہ ایک خالق ہے۔ ہر یہ ہو چکا محض ایک ٹکڑا ہے، ایک پہیلی ہے، ایک ہولناک اتفاق ہے، جب تک کہ خالق ارادہ اسے یہ نہ کہے لیکن میں نے ایسا چاہا، جب تک کہ خالق ارادہ اسے یہ نہ کہے لیکن میں ایسا چاہتا ہوں اور ایسا ہی چاہوں گا۔ لیکن کیا کبھی اس نے ایسا کہا ہے؟ اور کب کہے گا؟ کیا ارادہ اپنی ہی حماقت سے آزاد ہوا ہے؟ کیا ارادہ اپنا نجات دہندہ اور خوشی کا لانے والا بنا ہے؟ کیا اس نے انتقام کی روح اور دانت پیسنے کو بھلا دیا ہے؟ اور کس نے اسے یہ سکھایا ہے کہ وقت سے صلح کرے اور صلح سے بھی بلند کچھ چاہے؟ وہ ارادہ جو قوت کا ارادہ ہے، اسے صلح سے بھی بڑھ کر کچھ چاہنا ہے،
مگر یہ کیسے ہوگا؟ کس نے اسے یہ سکھایا کہ وہ پیچھے کی طرف بھی چاہے؟ اسی لمحے اپنی گفتگو کے درمیان زرتشت نے اچانک خاموشی اختیار کر لی اور بالکل ایسے نظر آنے لگا جیسے شدید خوف نے اسے آ لیا ہو۔ اس کی آنکھیں دہشت زدہ تھی۔ اس نے اپنے شاگردوں کی روحوں اور ان کے چھپے ہوئے خیالات کو ایسے چھیدا جیسے تیر، مگر کچھ ہی دیر بعد وہ ہنس پڑا اور نرم لہجے میں بولا، انسانوں کے درمیان جینا مشکل ہے کیونکہ خاموش رہنا بہت مشکل ہے، خاص طور پر ایک باتونی کے لیے۔ اور یوں کہا زرتشت نے، لیکن کوہان والا اس گفتگو کو سنتا رہا اور اپنا منہ ڈھانپے رکھا۔ مگر جب اس نے زرتشت کی ہنسی سنی تو تجسس سے اوپر دیکھا اور آہستہ سے بولا، لیکن زرتشت اپنے شاگردوں سے الگ اور ہم سے الگ کیوں بات کرتا ہے؟ زرتشت نے جواب دیا، اس میں تعجب کیا ہے؟ کوہان والے سے کوئی کوہان والی بات ہی کہی جا سکتی ہے۔ بہت اچھا، کوہان والا بولا، اور شاگردوں کے ساتھ تو آدمی اسکول کی باتیں ہی کرتا ہے، لیکن زرتشت اپنے شاگردوں سے بھی خود سے الگ کیوں بات کرتا ہے؟ مردانہ حکمت کے بارے میں۔ خوف بلندیوں میں نہیں ہے، خوف تو گہرائیوں میں ہے۔ وہ گہرائیاں جہاں نظر نیچے جھانکتی ہے اور ہاتھ اوپر پکڑنا چاہتا ہے، وہاں دل اپنی دوہری خواہش سے چکرا جاتا ہے۔ آہ دوستو، کیا تم نے بھی میرے دل کی اس دوہری خواہش کو پہچانا ہے؟ میری نظر بلندیوں میں جاتی ہے اور میرا ہاتھ گہرائیوں کو تھامنا چاہتا ہے، وہاں سہارا لینا چاہتا ہے۔ یہی ہے میری گہرائی اور یہی ہے میرا خطرہ۔ میری ایک خواہش انسانوں سے جڑی رہتی ہے، میں انسانوں کے ساتھ خود کو زنجیروں میں باندھتا ہوں، کیونکہ میری دوسری خواہش مجھے اوپر، انسان برتر، سپرمین کی طرف کھینچتی ہے۔ میرا ہاتھ اپنی گرفت پر یقین نہ کھو بیٹھے، اسی لیے میں اندھوں کی طرح انسانوں میں جیتا ہوں، جیسے انہیں پہچانتا ہی نہ ہوں۔ میں تمہیں پہچانتا نہیں ہے انسانوں، یہ اندھیرا اور تسلی بار بار میرے گرد پھیل جاتی ہے۔ میں دروازے پر بیٹھتا ہوں اور ہر فریب دینے والے سے پوچھتا ہوں، کون ہے جو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ یہ ہے میری پہلی مردانہ حکمت۔ میں خود کو دھوکہ کھانے دیتا ہوں تاکہ دھوکے بازوں کے خلاف ہر وقت چوکس نہ رہوں۔ آہ، اگر میں انسانوں کے خلاف چوکس رہوں تو انسان میری گیند کا لنگر کیسے بن سکیں گے؟ میرا وجود تو فوراً اوپر کی طرف کھنچ جائے گا۔ یہی میری تقدیر پر ایک تدبیر ہے، مجھے پیش بینی کے بغیر رہنا ہے۔ اور جو انسانوں کے درمیان پیاس سے مرنا نہیں چاہتا، اسے ہر پیالے سے پینا سیکھنا ہوگا، اور جو انسانوں کے درمیان پاک رہنا چاہتا ہے، اسے گندے پانی سے بھی نہانا آنا چاہیے۔ اور اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے میں اکثر کہتا ہوں، چلو پھر اے بوڑھے دل، یہ مصیبت تجھے نقصان نہ دے سکی، اسے اپنی خوش قسمتی سمجھو۔ یہ ہے میری دوسری مردانہ حکمت۔ میں گھمنڈیوں سے زیادہ خود پسند لوگوں کا لحاظ کرتا ہوں۔ کیا زخمی خود پسندی سب المیوں کی ماں نہیں ہے؟ لیکن جہاں غرور زخمی ہو، وہاں کچھ نہ کچھ غرور سے بہتر بھی اگتا ہے۔ اگر زندگی کو دیکھنا خوشگوار ہو تو اس کا کھیل اچھے اداکاروں کے ذریعے ہونا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ سب خود پسند لوگ اچھے اداکار ہوتے ہیں۔ وہ خود کو پیش کرتے ہیں، خود کو تراشتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھیں۔ ان کی ساری روح اسی خواہش میں چھپی ہوتی ہے۔ میں ان کے قریب رہ کر زندگی کو دیکھنا پسند کرتا ہوں۔ یہ میرے دل کی اداسی کا علاج ہے۔ میں خود پسند لوگوں کا لحاظ کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے غم کا علاج ہیں اور مجھے انسانوں کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں، جیسے کسی تماشے کے ساتھ۔ اور پھر کون ہے جو ایک خود پسند انسان کی گہری عاجزی کا پورا اندازہ لگا سکے؟ اسی عاجزی کے باعث میں اسے چاہتا بھی ہوں اور اس پر ترس بھی کھاتا ہوں۔ وہ تم سے اپنی ذات پر یقین سیکھنا چاہتا ہے، وہ تمہاری نظروں سے پلتا ہے، تمہارے ہاتھوں سے تعریف کھاتا ہے، وہ تمہارے جھوٹ پر بھی یقین کر لیتا ہے جب تم اسے خوش کن جھوٹ کہتے ہو، کیونکہ اس کی دل کی گہرائیوں میں ایک آہ ہے، میں
آخر ہوں کیا؟ اور اگر وہ فضیلت جو خود سے بے خبر ہو ہی سچی فضیلت ہے تو خود پسند آدمی اپنی عاجزی سے بے خبر ہے۔ یہ ہے میری تیسری مردانہ حکمت۔ میں تمہاری بزدلی کو اپنی خوشی خراب نہیں کرنے دیتا۔ جب میں بدکاروں کو دیکھتا ہوں مجھے وہ عجائبات دیکھ کر خوشی ہوتی ہے جو تیز دھوپ پیدا کرتی ہے۔ ببر شیر، کھجور کے درخت اور زہریلے سانپ۔ انسانوں میں بھی تیز دھوپ کی اولاد ہے اور بدکاری میں بھی بڑے عجائبات ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جس طرح تمہارے عقل مند اتنے عقل مند نہیں تھے جتنا کہا جاتا ہے، اسی طرح انسانی بدی بھی اپنی شہرت کے مطابق نہ نکلی۔ میں نے اکثر سر ہلا کر پوچھا، کیوں شور مچاتے ہو اے سانپو؟ یقیناً بدی کے لیے بھی ابھی ایک مستقبل ہے اور انسانیت کے لیے ابھی سب سے دور جنوب دریافت نہیں ہوا۔ کتنی ہی چیزیں آج شدید بدی کہلاتی ہیں جو بس 12 فٹ چوڑی اور 3 مہینے پرانی ہیں۔ ایک دن بڑے اژدہے بھی دنیا میں آئیں گے، کیونکہ انسان برتر کو بھی اسی کے لائق اژدہا چاہیے۔ اس کے لیے گھنے جنگلوں پر ابھی بہت دھوپ جلنی باقی ہے۔ تمہاری جنگلی بلیاں ببر شیر بنیں گی اور تمہارے زہریلے مینڈک مگر مچھ، تاکہ اچھے شکاری کو اچھی شکار گاہ ملے۔ اور تم نیک اور انصاف پسند لوگوں، تمہارے اندر بھی بہت کچھ ہنسنے کے لائق ہے، خاص طور پر وہ خوف جسے تم نے کبھی شیطان کہا تھا۔ تمہاری روحیں اتنی چھوٹی ہیں کہ انسان برتر اپنی نیکی میں بھی تمہیں خوفناک لگے گا۔ اور تم عقل مند اور روشن خیال لوگوں، تم اس جلتی ہوئی حکمت کی دھوپ سے بھاگ جاؤ گے جس میں انسان برتر اپنی ننگی روح کو خوشی سے نہلاتا ہے۔ تم سب سے بلند لوگوں جنہیں میں نے دیکھا، یہی ہے میرا تم پر شک اور میری خفیہ ہنسی، تم میرے انسان برتر کو شیطان کہو گے۔ افسوس، میں ان بلند و برتر لوگوں سے اکتا گیا۔ ان کی بلندیوں سے میرا دل چاہا اوپر باہر آگے انسان برتر کی طرف۔ مجھے خوف نے پکڑ لیا جب میں نے ان بہترین لوگوں کو برہنہ دیکھا، اور تب میرے لیے پروں نے جنم لیا تاکہ میں دور مستقبل کی طرف اڑ جاؤں، ان سب سے دور مستقبلوں کی طرف، ان سب سے دور جنوبوں کی طرف جن کا کوئی فنکار خواب بھی نہ دیکھ سکے، وہاں جہاں خداؤں کو بھی کپڑوں پر شرم آتی ہے۔ لیکن میں تمہیں بھیس میں دیکھنا چاہتا ہوں، اے میرے ہمسایوں اور ساتھی انسانوں، اچھے کپڑوں میں، خود پسند اور نیک و عادل کے روپ میں، اور میں بھی تمہارے درمیان بھیس بدل کر بیٹھوں گا تاکہ تمہیں اور خود کو غلط سمجھوں۔ یہی ہے میری آخری مردانہ حکمت۔ اور یہ کہا زرتشت نے۔ سب سے خاموش گھڑی۔ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے اے دوستو؟ تم مجھے پریشان دیکھتے ہو، بے گھر سا، مجبوراً اطاعت کرتے ہوئے، جانے کو تیار، ہائے تم سے دور جانے کو۔ ہاں، زرتشت کو پھر ایک بار اپنی تنہائی میں جانا ہوگا، مگر اس بار ریچھ خوشی سے نہیں، غم کے ساتھ اپنی غار میں لوٹا ہے۔ میرے ساتھ کیا ہوا؟ کس نے یہ حکم دیا؟ ہائے، میری ایک مالکہ ہے، اس نے مجھے یہ حکم دیا۔ کیا میں نے کبھی تمہیں اس کا نام بتایا ہے؟ کل شام میری سب سے خاموش گھڑی نے مجھ سے بات کی۔ یہی ہے میری اس خوفناک مالکہ کا نام۔ اور یوں ہوا، اور مجھے تمہیں سب کچھ کہنا ہے تاکہ میرا یہ اچانک چلے جانا تمہارے دلوں کو میرے خلاف سخت نہ کر دے۔ کیا تم جانتے ہو وہ دہشت جو ایک سونے والے پر حملہ کرتی ہے جب اسے لگتا ہے کہ زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہے اور خواب شروع ہو رہا ہے؟ میں تمہیں ایک تمثیل سناتا ہوں۔ کل میری سب سے خاموش گھڑی میں زمین یوں ڈھلتی محسوس ہوئی اور میرا خواب شروع ہوا۔ میری زندگی کی گھڑی کا کانٹا تھم گیا، سانس رک گئی اور ایسی خاموشی چھا گئی کہ میرا دل دہل گیا۔ پھر بے آواز کچھ مجھ سے بولا، تم جانتے ہو زرتشت؟ اور میں خوف سے چیخ اٹھا، میرا چہرہ سفید پڑ گیا، مگر میں خاموش رہا۔ پھر وہی بے آواز بولی، تم جانتے ہو زرتشت؟
مگر تم بولتے نہیں ہو۔ میں نے آخر کار ضد کے ساتھ جواب دیا، ہاں میں جانتا ہوں، مگر میں نہیں بولوں گا۔ پھر وہ بے آواز بولی، تم نہیں چاہو گے زرتشت؟ کیا یہ سچ ہے؟ ضد میں مت چھپو۔ اور میں بچے کی طرح رویا اور کانپا اور کہا، ہائے میں چاہتا تو ہوں مگر کیسے؟ مجھے اس سے آزاد کر دو، یہ میری طاقت سے باہر ہے۔ پھر اس بے آواز کی طرف سے جواب آیا، زرتشت تمہاری کیا اوقات ہے؟ اپنی تعلیم کہو اور ٹوٹ جاؤ۔ میں نے کہا، کیا یہ میری تعلیم ہے؟ میں کون ہوں؟ میں اس کا منتظر ہوں جو اس کے لائق ہو، میں تو اس کے قابل بھی نہیں کہ اس پر ٹوٹ جاؤں۔ پھر وہ آواز بولی، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم ابھی اتنے عاجز نہیں ہوئے۔ عاجزی کی کھال سب سے سخت ہوتی ہے۔ میں نے کہا، میری عاجزی کی کھال نے اور کیا کیا نہیں سہا۔ میں اپنی بلندیوں کے دامن میں رہتا ہوں، مگر کتنی اونچی ہیں میری چوٹیاں یہ کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، اپنی وادیوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ پھر وہی بے آواز بولی، اے زرتشت، جو پہاڑ ہلانے والا ہو وہ وادیوں اور میدانوں کو بھی ہلاتا ہے۔ میں نے کہا، ابھی تک میری باتوں نے کوئی پہاڑ نہیں ہلایا، اور جو میں نے کہا وہ انسانوں تک نہیں پہنچا۔ ہاں، میں ان کے پاس گیا ضرور، مگر ان تک پہنچ نہ پایا۔ پھر وہی آواز بولی، تمہیں کیسے معلوم؟ شب کی سب سے خاموش گھڑی میں اوس کے قطرے گھاس پر گرتے ہیں۔ میں نے کہا، انہوں نے میرا مذاق اڑایا جب میں نے اپنی راہ پائی اور اس پر چلا، تب سچ یہ ہے کہ میرے قدم بھی لرزے۔ اور انہوں نے کہا، تم راستہ بھول گئے ہو، اب تم چلنا بھی بھول جاؤ گے۔ پھر وہ آواز بولی، ان کا مذاق کس قابل ہے؟ تم وہ ہو جس نے فرما برداری کرنا بھلا دیا ہے، اب تمہیں حکم دینا ہوگا۔ جانتے ہو انسانوں کو سب سے زیادہ کس کی ضرورت ہے؟ اس کی جو بڑے حکم دے۔ بڑے کام کرنا مشکل ہے، مگر بڑے کاموں کا حکم دینا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ یہی ہے تمہارا سب سے ناقابل معافی قصور۔ تمہارے پاس طاقت ہے مگر تم حکم نہیں دیتے۔ میں نے کہا، میرے پاس شیر جیسی حکم دینے والی آواز نہیں ہے۔ پھر وہی سرگوشی بولی، سب سے خاموش الفاظ ہی طوفان لاتے ہیں۔ جو خیالات کبوتروں کے پاؤں پر آتے ہیں وہی دنیا کو چلاتے ہیں۔ اے زرتشت، تم اس آنے والے کے سائے کی طرح جاؤ گے۔ یوں تم حکم دو گے اور حکم دیتے ہوئے رہنمائی کرو گے۔ میں نے کہا، مجھے شرم آتی ہے۔ پھر وہی آواز بولی، تمہیں ابھی بچہ بننا ہے، اور بے شرم بھی۔ جوانی کا غرور ابھی تمہارے اندر ہے، تم نے دیر سے جوانی پائی ہے، مگر جو بچہ بننا چاہتا ہے اسے اپنی جوانی پر بھی قابو پانا ہوگا۔ میں نے دیر تک سوچا اور کانپتا رہا۔ آخر کار میں نے وہی کہا جو شروع میں کہا تھا، میں نہیں۔ پھر میرے گرد ہنسی گونجی۔ ہائے، یہ ہنسی میرے جسم کو چیرتی ہوئی میرے دل کو پھاڑ گئی، اور آخری بار وہ آواز یوں بولی، اے زرتشت، تمہارے پھل تو پک چکے ہیں، مگر تم ابھی اپنے پھلوں کے لیے پکے نہیں، لہٰذا تمہیں پھر تنہائی میں جانا ہوگا تاکہ تم نرم اور میٹھے ہو سکو۔ اور پھر ہنسی گونجی اور غائب ہو گئی، اور میرے ارد گرد دوبارہ ویسی خاموشی چھا گئی، دوہری خاموشی۔ میں زمین پر گر گیا اور میرے جسم سے پسینہ بہہ نکلا۔ اب تم نے سب کچھ سن لیا اور جان لیا کہ مجھے اپنی تنہائی میں کیوں لوٹنا ہے۔ میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا ہے دوستو، اور تم نے یہ بھی سنا کہ سب سے خاموش آدمی کون ہے، اور وہ ایسا ہی رہنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میرے دوستو، میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ اور بھی تھا، بتانے کو کچھ اور بھی باتیں تھیں، مگر میں نے کیوں نہ کہا، کیوں نہ دیا؟ کیا میں بخیل ہوں؟ لیکن جیسے ہی زرتشت نے یہ الفاظ کہے، اس کے غم کی شدت اور اپنے دوستوں سے جدائی کی نزدیکی نے اسے مغلوب کر لیا، یہاں تک کہ وہ بلند آواز سے رو دیا، اور کوئی نہ جان سکا کہ اسے کیسے تسلی دی جائے۔ مگر اس رات وہ اکیلا اٹھا اور اپنے دوستوں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ مسافر۔ آدھی رات کا وقت تھا جب زرتشت پہاڑ کی ایک چوٹی پر سے گزر رہا تھا تاکہ صبح کی پہلی روشنی تک سمندر کے دوسرے کنارے پہنچ جائے۔
وہاں ایک بندرگاہ تھی جہاں پر دیسی جہاز آ کر ٹھہرتے تھے اور وہ بہت سو کو ساتھ لے جاتے تھے جو خوش نصیب جزیروں کو چھوڑ کر سمندر پار جانا چاہتے تھے۔ پہاڑ چڑھتے ہوئے زرتشت کو اپنی جوانی سے لے کر اب تک کی سب سے اکیلی مسافتیں یاد آئیں۔ وہ کتنی چوٹیوں، کتنی راہوں اور کتنے کٹھن پہاڑوں پر چڑھ چکا تھا۔ وہ اپنے دل سے کہنے لگا، میں تو مسافر ہوں، پہاڑوں پر چڑھنے والا ہوں۔ میدان مجھے کبھی پسند نہیں آئے اور نہ ہی میں زیادہ دیر ایک جگہ بیٹھ سکتا ہوں۔ میرا مقدر کچھ بھی ہو، اس میں سفر اور چڑھائیاں ضرور ہوں گی۔ آخر کار انسان اپنی ہی ذات کو دیکھتا ہے، اپنے آپ ہی کو پاتا ہے۔ وہ وقت گزر گیا جب حادثے میرے راستے روک سکتے تھے۔ اب جو کچھ بھی آئے وہ پہلے ہی سے میرا اپنا ہے۔ میرا بکھرا ہوا وجود جو زمانے میں بٹ گیا تھا اب لوٹ رہا ہے۔ میرا آپ، میرا اصل آپ آخر کار میرے پاس واپس آ رہا ہے۔ لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اب میں اپنی آخری چوٹی کے سامنے کھڑا ہوں، اس عمل کے سامنے جو سب سے دیر سے رکا ہوا ہے۔ ہائے، مجھے اپنی سب سے مشکل راہ پر چڑھنا ہے، اپنی سب سے تنہا مسافت شروع کرنی ہے۔ مگر میرے جیسا آدمی ایسی گھڑی سے نہیں گھبراتا۔ یہی گھڑی اسے کہتی ہے، اب تم اپنی عظمت کی راہ پر چل رہے ہو۔ اب چوٹی اور کھائی ایک ہو گئے ہیں۔ اب جو خطرہ تھا وہی پناہ گاہ ہے۔ اب پیچھے کوئی راستہ نہیں، سب مٹ گیا ہے۔ تمہارے پیروں نے خود اسے ختم کر دیا ہے۔ اب تمہارے پیچھے صرف ناممکن لکھا ہے، اور جب زمین کے سہارے ختم ہو جائیں تب تمہیں اپنے ہی سر پر چڑھنا ہوگا، اپنے ہی دل سے اوپر جانا ہوگا۔ اب تمہاری نرمی کو سختی میں بدلنا ہوگا۔ جس نے ہمیشہ اپنے ساتھ نرمی برتی وہ اپنی ہی نرمی سے بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سختی مبارک ہے۔ میں ان زمینوں کو نہیں سراہتا جہاں دودھ اور شہد بہتے ہیں۔ جو زیادہ دیکھنا چاہتا ہے اسے اپنے آپ کو دیکھنے سے آنکھ ہٹانا سیکھنا ہوگا۔ ہر پہاڑ پر چڑھنے والے کو یہی سختی چاہیے۔ زرتشت، تم تو چیزوں کی جڑ دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے تمہیں اپنے آپ سے اوپر جانا ہوگا، اتنا اوپر کہ تمہارے اپنے ستارے بھی نیچے ہو جائیں۔ ہاں، اپنے آپ پر بھی نیچے دیکھ سکوں، اپنے ستاروں پر بھی اوپر سے نظر ڈال سکوں۔ یہی میری آخری چوٹی ہے۔ یہ باتیں سوچتے سوچتے زرتشت پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچا۔ اس کا دل زخمی تھا، مگر اس نے اپنے دل کو انہی سخت باتوں سے سنبھالا۔ وہاں سے دوسرا سمندر پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ رات ٹھنڈی تھی اور آسمان ستاروں سے بھرا ہوا۔ زرتشت نے کہا، میں اپنی تقدیر جانتا ہوں۔ اچھا تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ میری آخری تنہائی اب شروع ہوئی۔ ہائے یہ سیاہ سمندر، یہ بوجھل اداسی، اب مجھے تمہارے پاس اترنا ہے۔ میں اپنی سب سے بڑی چوٹی کے سامنے ہوں، اپنی سب سے طویل مسافت کے سامنے ہوں، اس لیے مجھے اپنی سب سے گہری کھائی میں بھی اترنا ہوگا، سب سے کالی وادی میں بھی جانا ہوگا۔ یہی میری تقدیر ہے۔ اچھا تو صحیح، میں تیار ہوں۔ میں نے کبھی پوچھا تھا سب سے اونچے پہاڑ کہاں سے اٹھتے ہیں، اور پھر جانا کہ وہ سمندر کی گہرائیوں سے اٹھتے ہیں۔ ہاں، اونچائی ہمیشہ گہرائی سے جنم لیتی ہے۔ یوں زرتشت چوٹی پر کھڑا یہ سوچ رہا تھا، لیکن جب وہ سمندر کے کنارے اترا چٹانوں کے سائے میں تو وہ تھک گیا اور پہلے سے زیادہ اداس ہوا۔ اس نے کہا، سب کچھ سو رہا ہے، سمندر بھی سو رہا ہے، مگر اس کی سانس گرم ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ خواب دیکھ رہا ہے۔ سن لو، سنو، یہ کرہ رہا ہے، جیسے برے ماضی یا برے مستقبل کے خواب دیکھ رہا ہو۔ میں تمہارے ساتھ غمگین ہوں اے سیاہ درندے، اور اپنے آپ سے بھی خفا ہوں کہ تمہاری مدد نہ کر سکا۔ کاش میرے ہاتھ میں اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں ان برے خوابوں سے آزاد کر دیتا۔ یہ کہہ کر زرتشت خود پر ہنسا اور کہا، زرتشت، کیا تم سمندر کو بھی دلاسا دینا چاہتے ہو؟ تم تو ہمیشہ سے بھروسہ کرنے میں جلدی کرتے ہو۔ خوفناک چیز کو تم نے چاہا ہے، کسی بھی درندے کے نرم بال یا گرم سانسوں نے تمہیں محبت کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ محبت ہی سب سے بڑے تنہا انسان کا خطرہ ہے۔ میرا تو حال یہ ہے کہ جس میں بھی زندگی کی رمق ہو اسے چاہنے لگتا ہوں۔ واقعی
محبت میں میرا حال بہت ہی سادہ اور ہنسی کا باعث ہے۔ پھر اسے اپنے چھوڑے ہوئے دوست یاد آئے اور اپنے خیالات پر اسے اپنے ہی اوپر غصہ آیا، جیسے اس نے ان کو دھوکہ دیا ہو، اور پھر وہ ہنستا ہوا آدمی رو پڑا۔ ہاں، زرتشت نے غصے اور جدائی کے دکھ میں تلخی سے آنسو بہائے۔ خوابوں اور پہیلی کے بارے میں جب ملاحوں میں یہ چرچا پھیلا کہ زرتشت بھی اسی جہاز پر ہے، کیونکہ مسرور جزیروں سے آنے والا ایک شخص اسی وقت سوار ہوا تھا، تو ایک بڑی بے چینی اور تجسس پیدا ہوا۔ لیکن زرتشت 2 دن تک خاموش رہا۔ غم کی شدت سے اس کے کان بہرے اور دل سرد تھا۔ نہ کسی نظر کا جواب دیا، نہ کسی سوال کا۔ مگر دوسرے دن کی شام اس کے کان پھر کھل گئے، اگرچہ زبان اب بھی بند تھی۔ اس جہاز پر بہت سے عجیب اور خطرناک قصے تھے جو دور سے آیا تھا اور ابھی دور جانا تھا۔ زرتشت مگر ان سب کا دوست تھا جو لمبے سفر کرتے ہیں اور جو زندگی کو خطرے کے بغیر جینا نہیں چاہتے۔ پھر سننے کے ساتھ ہی اس کی زبان کھل گئی، دل کی برف پگھل گئی، اور وہ یوں بولا: اے بہادرو، اے مہم جوؤ، وہ سب جنہوں نے خوفناک سمندروں پر چالاک بادبان تان رکھے ہیں، اے پہیلیوں کے مستو، اے وہ لوگوں جو زوال میں لذت پاتے ہو، جن کی روح ہر دھوکہ دہندہ گہرائی کی طرف بانسری کی آواز سے کھنچتی ہے۔ تم نہیں چاہتے کہ بزدل ہاتھ سے رسی کو ٹٹولو۔ جہاں اندازہ لگا سکتے ہو وہاں حساب سے نفرت کرتے ہو۔ بس صرف تمہیں میں یہ پہلی سناتا ہوں، وہ خواب جو میں نے دیکھا، سب سے تنہا انسان کا خواب۔ حال ہی میں ایک مردہ سا، راکھ جیسے گہرے دھندلکے میں افسردہ اور خاموش ہونٹوں کے ساتھ چل رہا تھا۔ میرے لیے صرف ایک سورج نہیں ڈوبا تھا، بلکہ کئی سورج ڈھل گئے تھے۔ ایک راہ پتھروں اور ملبے کے درمیان غرور سے بلندی کی طرف جاتی ہوئی، ایک ظالم اور سنسان راہ جہاں نہ کوئی جھاڑی باقی تھی، نہ کوئی پودا خوشی دیتا۔ پہاڑی راستہ میرے قدموں کے نیچے کڑکتا تھا، جیسے میرا ہر قدم اس پر بغاوت کر رہا ہو۔ میں پتھروں کی طنزیہ کھنکھناہٹ پر خاموش قدم رکھ رہا تھا، ان ڈھیلے پتھروں کو رونتا ہوا۔ یوں میرا قدم جبر کے ساتھ اوپر کو بڑھتا رہا، اوپر، باوجود اس روح کے جو مجھے نیچے کی طرف کھینچ رہی تھی، غار کی طرف، کھائی کی طرف۔ وہ روح ثقل تھی، میرا شیطان، میرا ازلی دشمن۔ اوپر، باوجود اس کے کہ وہ میری پیٹھ پر سوار تھا، آدھا بونا، آدھا چھچوندر، لنگڑا اور لنگڑا کرنے والا، میرے کان میں پگھلا ہوا سیسا ٹپکتا ہوا، میرے دماغ میں بوجھل خیالات انڈیلتا ہوا۔ اے زرتشت، وہ طنزیہ لہجے میں بولا، ایک ایک لفظ توڑ کر: اے حکمت کے پتھر، تو نے خود کو اونچا اچھالا ہے، مگر ہر پتھر جو اچھالا جائے آخر کار گرتا ہے۔ اے زرتشت، حکمت کے پتھر، اے ستارے توڑنے والے گولے، تو نے خود کو اتنا اونچا اچھالا ہے، مگر ہر پتھر جو اچھالا جائے گرتا ہی ہے، اپنے ہی فیصلے سے، اپنی ہی سنگ باری کے سبب۔ اے زرتشت، تو نے اپنا پتھر بہت دور پھینکا، مگر وہ واپس آ کر تجھ پر ہی گرے گا۔ پھر ہونا خاموش ہو گیا، اور بہت دیر تک وہ یوں ہی چپ رہا، مگر اس کی خاموشی مجھ پر بوجھ بن گئی۔ یوں کسی کے ساتھ ہونا حقیقتاً تنہا ہونے سے بھی زیادہ اکیلا ہونا ہے۔ میں چڑھتا رہا، میں نے خواب دیکھے، میں نے سوچا، مگر سب کچھ مجھے دباتا رہا۔ میں اس مریض کی مانند تھا جسے زخم کی تکلیف تھکا دیتی ہے، اور پھر بدتر خواب سے وہ نیند سے جاگ اٹھتا ہے۔ مگر میرے اندر ایک شے ہے جسے میں حوصلہ کہتا ہوں، وہ ہمیشہ میری ہر بزدلی کو توڑ دیتا ہے۔ اسی حوصلے نے آخر کار مجھے رکنے اور کہنے پر مجبور کیا: اے بونے، یا تو یا میں، کیونکہ حوصلہ سب سے بڑا تباہ کرنے والا ہے۔ وہ حوصلہ جو حملہ کرتا ہے، ہر حملے میں ایک فاتحانہ نعرہ چھپا ہوتا ہے، اور انسان سب جانوروں سے زیادہ بہادر جانور ہے۔ اپنے حوصلے سے اس نے ہر جانور کو زیر کیا ہے، ایک فاتحانہ نعرہ لگا کر اس نے ہر درد کو بھی جیت لیا ہے۔ لیکن انسانی درد
سب سے گہرا درد ہے۔ حوصلہ کھائیوں کے چکر کو بھی توڑ دیتا ہے، اور انسان کہاں کھائی کے کنارے کھڑا نہیں ہوتا۔ کیا دیکھنا بذات خود کھائیوں میں جھانکنا نہیں ہے؟ حوصلہ سب سے بڑا تباہ کرنے والا ہے۔ حوصلہ ترس کو بھی توڑ دیتا ہے، لیکن ترس سب سے گہری کھائی ہے۔ جتنا گہرا انسان زندگی میں جھانکتا ہے، اتنا ہی گہرا وہ دکھ میں بھی دیکھتا ہے۔ مگر حوصلہ سب سے بڑا تباہ کرنے والا ہے۔ وہ حوصلہ جو حملہ کرتا ہے، یہ موت کو بھی توڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کیا یہ زندگی تھی؟ اچھا تو پھر ایک بار اور اس قول میں ایک عظیم فاتحانہ نعرہ ہے، جس کے کان سننے کے ہیں وہ سنے۔ رک جا اے بونے، میں نے کہا، یا تو یا میں، لیکن ہم دونوں میں زیادہ طاقتور میں ہوں، کیونکہ تو میرے اس گہرے ترین خیال کو نہیں جانتا، وہ خیال جسے تو سہ ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اچانک ایک عجیب بات ہوئی جس سے میرا دل ہلکا ہو گیا۔ بونا میرے کندھے سے کود گیا، وہ تجسس سے بھرپور بونا، اور میرے سامنے ایک پتھر پر جا بیٹھا۔ لیکن جہاں ہم رکے تھے وہاں ایک دروازہ کھڑا تھا۔ دیکھ اس دروازے کو اے بونے، میں نے کہا، اس کے دو رخ ہیں، یہاں دو راستے آ کر ملتے ہیں، اور کسی نے کبھی ان کا انجام نہیں پایا۔ یہ لمبی گلی جو ہمارے پیچھے ہے، یہ ایک ابد تک جاتی ہے، اور یہ لمبی گلی جو ہمارے آگے ہے، یہ بھی ایک اور ابد تک جاتی ہے۔ یہ دونوں راستے ایک دوسرے کے مقابل ہیں، مگر یہیں اس دروازے پر آ کر جڑ جاتے ہیں۔ اس دروازے کا نام اس کے اوپر لکھا ہے، لمحہ۔ مگر اگر ہم ان راستوں پر چلتے جائیں، آگے اور آگے، ہمیشہ آگے، تو کیا تو سمجھتا ہے اے بونے کہ یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے مخالف ہی رہیں گے؟ ہر سیدھی چیز جھوٹ ہے، بونے نے حقارت سے بڑبڑا کر کہا۔ ہر سچائی ٹیڑھی ہے، وقت خود ایک دائرہ ہے۔ اے روح سکل، میں غصے سے بولا، اسے ہلکا مت لے، ورنہ میں تجھے یہیں بٹھا کر چھوڑ دوں گا۔ لنگڑے، اور یہ یاد رکھ، میں ہی تجھے اتنی بلندی پر لایا ہوں۔ اس لمحے کو دیکھ، میں نے کہا، اس دروازے لمحہ سے ایک لمبی ابدی گلی پیچھے جاتی ہے، ایک ابد ہمارے پیچھے پڑا ہے۔ کیا یہ ضروری نہیں کہ جو کچھ دوڑ سکتا ہے وہ پہلے ہی اس گلی سے دوڑ چکا ہو؟ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ پہلے ہی ہو چکا ہو، گزر چکا ہو۔ اور اگر سب کچھ پہلے ہی ہو چکا ہے تو اے بونے، اس لمحے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ دروازہ بھی پہلے یہاں نہ رہا ہوگا؟ اور کیا سب چیزیں ایک دوسرے سے یوں بندھی نہیں ہیں کہ یہ لمحہ اپنے ساتھ آنے والے سب لمحات کو بھی کھینچ لاتا ہے، لہٰذا خود کو بھی کھینچ لاتا ہے، کیونکہ جو کچھ دوڑ سکتا ہے اسے دوبارہ اس لمبی گلی میں دوڑنا ہوگا۔ یہ آہستہ چلتا مکڑا جو چاندنی میں رینگ رہا ہے، یہ چاندنی خود، اور یہ میں، اور یہ تو، اس دروازے پر بیٹھے سرگوشی کرتے ہوئے ابدی باتوں کی سرگوشی۔ کیا ہم سب پہلے بھی یہاں نہیں تھے؟ اور کیا ہمیں دوبارہ نہیں آنا ہوگا اور اس دوسری گلی سے گزرنا نہیں ہوگا جو آگے پھیلی ہے، اس لمبی خوفناک گلی سے؟ کیا ہمیں لوٹ کر ابد تک نہیں چلنا ہوگا؟ یوں میں بولا، اور پھر میری آواز آہستہ اور آہستہ ہوتی گئی، کیونکہ مجھے اپنے ہی خیالوں اور اندیشوں کا خوف محسوس ہوا۔ اچانک میں نے قریب ہی ایک کتے کے رونے کی آواز سنی۔ کیا میں نے کبھی کسی کتے کو اس طرح روتے سنا تھا؟ میرے خیالات پیچھے پلٹے۔ ہاں، بچپن میں، میرے سب سے پرانے بچپن میں نے اسی طرح کا رونا سنا تھا، اور میں نے اسے دیکھا بھی تھا، بال کھڑے ہوئے، گردن اٹھائے، کانپتا ہوا، اس پرسکون ترین آدھی رات میں جب کتوں کو بھی بھوتوں پر یقین ہوتا ہے۔ یہ منظر مجھے رحم میں لے آیا تھا، کیونکہ ابھی ابھی چاند چھت پر چڑھایا تھا، موت کی طرح خاموش رک گیا تھا، ایک روشن گول دائرہ، یوں جیسے کسی ممنوع جگہ پر ٹک گیا ہو۔ اور یہی بات کتے کو دہشت زدہ کر گئی تھی، کیونکہ کتے چوروں اور بھوتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اور اب جب میں نے وہی رونا پھر سنا تو ایک بار پھر میرے دل میں رحم جاگا۔ مگر ہونا کہاں گیا؟ اور دروازہ اور مکڑا اور سب سرگوشیاں، کیا میں خواب دیکھ رہا تھا؟
یا جاگ گیا تھا؟ یکا میں جنگلی چٹانوں کے بیچ کھڑا تھا، تنہا، سب سے سنسان چاندنی میں۔ لیکن وہاں ایک آدمی پڑا تھا، اور وہاں کتا اچھلتا ہوا، بال کھڑے کیے، چیختا ہوا، پھر مجھے آتے دیکھا، پھر وہ رویا، پھر وہ چیخا۔ کیا میں نے کبھی کسی کتے کو یوں مدد کے لیے چیختے سنا تھا؟ اور میں نے جو دیکھا وہ میں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ایک نوجوان چرواہا تڑپ رہا تھا، گھٹ رہا تھا، جھٹکے کھا رہا تھا، اس کا چہرہ مڑا ہوا تھا، اور ایک سیاہ بھاری سانپ اس کے منہ سے لٹک رہا تھا۔ کیا میں نے کبھی کسی چہرے پر اتنی گھن اور زرد خوف دیکھا تھا؟ کیا وہ شاید سو رہا تھا اور سانپ اس کے حلق میں گھس گیا تھا اور وہیں جا کر اپنے دانت گاڑ دیے تھے؟ میرے ہاتھوں نے بار بار سانپ کو کھینچا، مگر بے سود، وہ چرواہے کے حلق سے نہ نکلا۔ تب مجھ سے ایک چیخ نکلی، کاٹ، کاٹ، اس کا سر کاٹ ڈال۔ یوں میری اپنی آواز چیخی، میرا خوف، میری نفرت، میری گھن، میرا رحم، سب ایک ساتھ چیخ اٹھے۔ اے میرے گرد بہادرو، اے مہم جوؤ، اے وہ سب جو عقل مندی کے بعد بانوں سے اندیکھے سمندروں پر نکلے ہو، اے پہیلیوں کے عاشقو، اس پہیلی کو میرے لیے حل کرو جو میں نے دیکھی۔ اس خواب کی تعبیر مجھے دو، اس سب سے تنہا انسان کے خواب کی تعبیر، کیونکہ یہ ایک خواب تھا اور ایک پیشین گوئی۔ میں نے اس میں کون سی مثال دیکھی؟ اور کون ہے وہ جو ایک دن ضرور آنے والا ہے؟ وہ چرواہا کون ہے جس کے منہ میں سانپ گھس گیا؟ وہ انسان کون ہے جس کے حلق میں سب سے بھاری، سب سے سیاہ چیز یوں گھس جائے گی؟ مگر چرواہے نے وہی کیا جیسا میری چیخ نے اسے کہا تھا۔ اس نے پوری طاقت سے کاٹا، اس نے سانپ کا سر اگل دیا اور ایک جست میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ نہ چرواہا رہا نہ انسان، بلکہ بدلا ہوا وجود تھا، روشنی سے گھرا ہوا، کہہ لگاتا ہوا۔ زمین پر کسی انسان نے کبھی یوں نہیں ہنسا تھا۔ اے میرے بھائیو، میں نے ایک ہنسی سنی جو انسانی ہنسی نہیں تھی، اور اب ایک پیاس مجھے جلا رہی ہے، ایک تڑپ جو کبھی نہیں بجھتی۔ اس ہنسی کی پیاس مجھے کھا رہی ہے۔ اوہ، میں کیسے جی پایا ابھی تک، اور اب کیسے مر سکوں گا؟ یوں کہا زرتشت نے۔ غیر ارادی مسرت کے بارے میں۔ انہی پہیلیوں اور کڑواہٹ کے بوجھ کے ساتھ زرتشترا سمندر پار جا رہا تھا، لیکن جب وہ 4 دن بلسفل آئی لینڈز، سعادت بھرے جزیروں اور اپنے دوستوں سے دور ہو چکا تھا، تو اس نے اپنا سارا غم فتح مندی سے جیت لیا تھا، اور پھر ایک بار مضبوط قدموں سے اپنی تقدیر کو قبول کر لیا تھا۔ اور تب زرتشترا نے اپنی خوش ضمیر سے یوں کہا، میں دوبارہ اکیلا ہوں، اور خوشی سے اکیلا ہوں۔ میرے ساتھ صرف کھلا آسمان ہے اور سمندر ہے، اور ایک بار پھر دوپہر کا وقت ہے۔ یہ بھی دوپہر ہی تھی جب پہلی بار میں نے اپنے دوستوں کو پایا تھا، یہ بھی دوپہر ہی تھی جب دوسری بار میں نے انہیں پایا، اس گھڑی میں جب ساری روشنی نرم اور خاموش ہو جاتی ہے۔ جو خوشی زمین و آسمان کے بیچ سفر کرتی ہے، وہ اب کسی روشن روح میں پناہ ڈھونڈتی ہے۔ روشنی اور خوشی دونوں شام ڈھلے کی طرح ٹھہر جاتے ہیں۔ اے میری زندگی کی دوپہر، کبھی میری خوشی بھی وادی میں اتر آئی تھی پناہ ڈھونڈنے کے لیے، اور تب اسے وہ کھلی اور مہمان نواز روحیں ملی۔ اے میری زندگی کی دوپہر، میں نے کیا کچھ نہیں لٹا دیا تاکہ ایک چیز پا سکوں، اپنے خیالات کا یہ باغ اور اپنی سب سے اونچی امید کا یہ سویرا۔ پہلے خالق نے ساتھی اور اپنی امید کے فرزند ڈھونڈے تھے، مگر دیکھو وہ نہ ملے جب تک اس نے خود انہیں پیدا نہ کیا۔ یوں میں بھی اپنی تخلیق کے بیچ ہوں، اپنے بچوں کے پاس جاتا ہوں اور پھر ان سے ہٹ بھی جاتا ہوں، کیونکہ اپنی اولاد کے لیے ہی زرتشترا کو خود کو مکمل کرنا ہے، کیونکہ انسان دل سے صرف اپنی اولاد اور اپنے کام کو ہی سچا پیار کرتا ہے، اور جہاں اپنی ذات سے بہت پیار ہو، وہاں ایک نئی پیدائش کا اشارہ چھپا ہوتا ہے۔ یہی میں نے جانا۔ میرے بچے ابھی ہریالی کی پہلی بہار میں ہیں، ساتھ ساتھ کھڑے ہیں، ایک ہی ہوا سے لرزتے ہیں، میرے باغ کے درخت اور میری زمین کے سب سے زرخیز پودے۔ اور سچ کہوں تو جہاں ایسے درخت ساتھ ساتھ ہوں، وہاں خوش نصیب جزیرے ہیں۔
मगर एक दिन मैं उन्हें उखाड़ कर अकेला खड़ा करूंगा ताकि वो तन्हाई और इस्तक़लाल सीखें, ताकि वो समंदर के किनारे सख्त और मजबूत बन जाएं, जिंदगी के ऐसे मीनार की मानद जो किसी तूफान से ना हटे। वहाँ जहाँ पहाड़ का मुंह समंदर का पानी पीता है, वो अपनी रात दिन की निगहबानी करेंगे। वो आजमाए जाएंगे, क्या वो मेरी नस्ल के हैं, क्या वो लंबी बर्दाश्त के मालिक हैं, क्या वो खामोश रहकर भी कलाम करते हैं, क्या वो देते वक्त ऐसा देते हैं कि देने में भी लेने वाला हो। ऐसे ही वो मेरे साथी, मेरे हम तख्लीक कार और हम खुशी बांटने वाले बनेंगे। ऐसे ही वो मेरी मर्जी को अपनी तख्तियों पर लिखेंगे ताकि हर चीज़ ज़्यादा कामिल हो, और उन्हीं की खातिर मुझे खुद को कामिल बनाना है। इसीलिए मैं खुशी से दूर भागता हूँ और ख़ुद को दुख के हवाले करता हूँ अपनी आखिरी आजमाइश और पहचान के लिए। और वाकई वक्त आ गया था कि मैं रुखसत होता। राही के साए, तवील क़याम और खामोश तरीन घड़ी सब मुझे कह रहे थे अब वक्त है। हवा ने कुंजी के सुराग से सरगोशी की, आ जाओ। दरवाज़ा खुला और बोला, जाओ। मगर मैं अपनी औलाद की मोहब्बत से बंधा हुआ था। ख्वाहिश ने मेरे लिए जाल बिछाया था कि मैं अपनी ही मोहब्बत का कैदी बन जाऊं। ख्वाहिश अब मेरे लिए यही है, अपनी ज़ात को खो देना। लेकिन ऐ मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें पा लिया है, ये मेरा यकीन है, ख्वाहिश नहीं। फिर भी मेरे दिल पर अपनी मोहब्बत का सूरज भारी हो गया और फिर शक के साए मेरे पास से गुजरे। मैं सर्दी और बर्फ़ की तमन्ना करने लगा। काश सर्दी फिर मुझे चटखाए, बर्फ़ फिर मुझे कुचले। मैंने आहें भरी और फिर मेरे अंदर से यख धुंध उठी। मेरा माजी अपनी कब्रों से उभर आया, पुराने दुख जाग उठे। वो सिर्फ सोते थे कफन में लिपटे हुए। यूं सब चीज़ें मुझे अलामतों में कहने लगीं, अब वक्त है। मगर मैंने ना सुना, यहाँ तक कि आखिरकार मेरे दिल का गढ़ा हिला और मेरी सोच ने मुझे काटा। हाय ये काली सोच जो मेरी अपनी सोच है, कब मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि तुम्हें सह सकूं और कांपूं नहीं। जब भी तुम मेरे अंदर उठती हो, मेरा दिल गले को आ जाता है। तुम्हारी खामोशी भी मुझे घोंटती है। ऐ गहरे ख्याल, मैंने कभी तुम्हें पूरी तरह पुकारने की जुर्रत नहीं की, बस तुम्हें अपने साथ उठाए फिरने पर ही इक्तफा किया। मैं अभी इस शेर की सी बेखौफी तक नहीं पहुंचा जो तुम्हें पूरी ताकत से पुकार सके। एक दिन मैं इतनी कुव्वत पाऊंगा और शीरीं आवाज़ से तुम्हें बुलाऊंगा, और तब जब मैं खुद को इसमें जीत लूंगा, तब अपनी ज़ात को इससे भी बड़े में जीतूंगा, और तब मेरी तकमील पर फतह की मुहर लगेगी। अभी के लिए मैं अनजान समंदरों में हूँ। किस्मत खुशामद करती है, मैं आगे पीछे देखता हूँ, कोई इंतहा नज़र नहीं आती। मेरी आखिरी जंग की घड़ी अभी नहीं आई, या शायद अभी आ गई है। हकीकत ये है कि समंदर और ज़िंदगी मेरे गिर्द पुरकशिश मगर धोखे देने वाली सूरत लिए खड़े हैं। ऐ मेरी ज़िंदगी की दोपहर, ऐ शाम से पहले की खुशी, ऐ समंदर के बीच बंदरगाह, ऐ सकून मगर धोखा देने वाला सकून, मैं तुम सब पर शक करता हूँ। वाकई तुम्हारी खूबसूरती पर मुझे शक है। मैं ऐसे आशिक की तरह हूँ जो नर्म मुस्कुराहटों पर भी रश्क करता है। जैसे हसद करने वाला आदमी अपनी महबूब तरीन को खुद से दूर कर देता है, वैसे ही मैं भी इस खुश घड़ी को खुद से धकेलता हूँ। हट जाओ खुशी की घड़ी, तुमने मुझे गैर इरादी मुसर्रत दी। मैं तो अपनी गहरी अजियत के लिए तैयार खड़ा था और तुम बेवक्त आ गई। हट जाओ खुशी की घड़ी, जाओ और मेरे बच्चों के पास जाकर ठहरो। जल्दी करो और शाम ढलने से पहले उन्हें मेरी खुशी से नवाज दो। वो देखो शाम आ रही है, सूरज डूब रहा है। हट जाओ ऐ मेरी खुशी, यूं ज़रतुश्तरा ने कहा, और फिर वो सारी रात अपने गम का इंतज़ार करता रहा, मगर गम ना आया। रात बिल्कुल साफ और पुरसकून रही और ख़ुद खुशी उसके करीब आती गई। और फिर सुबह के वक्त ज़रतुश्तरा ने हंसते हुए दिल ही दिल में तंजिया कहा, खुशी मेरा पीछा कर रही है, और क्यों ना करे, क्योंकि मैं औरतों के पीछे नहीं भागता, और खुशी भी तो औरत ही है। सूरज निकलने से पहले
اے میرے اوپر کے آسمان، اے پاک اور گہرے آسمان، اے روشنی کی کھائی، تجھے دیکھ کر میرے اندر خدائی تمنائیں لرزنے لگتی ہیں۔ تجھ میں بلند ہو کر کود جانا، یہی میری گہرائی ہے۔ تیری پاکیزگی میں چھپ جانا، یہی میری معصومیت ہے۔ خدا اپنی خوبصورتی سے پردہ کرتا ہے، تو بھی اپنے ستاروں کو ایسے ہی چھپا لیتا ہے۔ تو خاموش ہے اور یوں ہی اپنی حکمت مجھ پر ظاہر کرتا ہے۔ آج تو میرے لیے طلوع ہوا ہے، خاموش طوفانی سمندر کے اوپر۔ تیری محبت اور تیری حیا میرے طوفانی دل کے لیے ایک انکشاف ہیں کہ تو میرے پاس آیا، اپنی خوبصورتی میں چھپا ہوا، اور پھر خاموشی سے مجھ سے ہم کلام ہوا، اپنی حکمت میں ظاہر ہو کر۔ اوہ میں کیسے نہ جان لوں کہ تیری روح میں کتنی حیا ہے۔ تو سورج سے پہلے میرے پاس آیا، میرے پاس، سب سے تنہا انسان کے پاس۔ ہم تو آغاز ہی سے دوست ہیں، ہم میں غم بھی سانجھا ہے، دہشت بھی، اور یہ دنیا بھی، یہاں تک کہ سورج بھی ہمارا سانجھا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے کیونکہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں۔ ہم خاموش رہتے ہیں اور اپنی مسکراہٹوں سے اپنی واقفیت ظاہر کرتے ہیں۔ کیا تو میری آنکھ کی روشنی نہیں؟ کیا تو میری بصیرت کی ہم روح نہیں؟ ہم نے سب کچھ ساتھ سیکھا، ہم نے یہ بھی سیکھا کہ خود سے اوپر اٹھ کر خود تک پہنچیں اور بے بادل ہنسیں، روشن آنکھوں سے اور دور فاصلوں سے نیچے دیکھ کر ہنسیں۔ جب ہمارے نیچے مجبوری، مقصد اور جرم بارش کی طرح بہہ رہے ہوں، اور جب میں تنہا بھٹکتا رہا راتوں کو اور خطرناک رستوں پر، میرا دل کس کی جستجو کرتا تھا؟ اور جب میں پہاڑوں پر چڑھتا رہا، میں کس کو ڈھونڈتا تھا اگر تجھے نہیں تو؟ اور میرا سارا بھٹکنا اور پہاڑوں پر چڑھنا یہ محض ایک ضرورت تھی، ایک بھدا وسیلہ۔ میرا سارا ارادہ تو صرف یہ چاہتا تھا کہ میں اڑوں اور تجھ میں جا سماؤں۔ اور میں نے کس چیز سے زیادہ نفرت کی ہے سوائے ان گزرتے بادلوں کے جو تجھے آلودہ کرتے ہیں؟ میں نے اپنی نفرت سے بھی نفرت کی کیونکہ وہ بھی تجھے آلودہ کرتی تھی۔ یہ گزرتے بادل مجھے ناپسند ہیں، یہ دبے قدموں چلنے والی شکاری بلی جیسے۔ یہ تجھ سے اور مجھ سے وہ چھین لیتے ہیں جو ہمارا سانجھا ہے۔ ہاں وہ لامحدود ہاں اور آمین۔ میں ان درمیانیوں کو، ان ملاوٹیوں کو ناپسند کرتا ہوں۔ یہ آدھے ادھورے لوگ جنہوں نے دل سے نہ برکت دینا سیکھا نہ لعنت۔ میں تو اس سے بہتر سمجھوں گا کہ ایک پیپا لے کر بند آسمان کے نیچے بیٹھوں، یا ایک کھائی میں بغیر آسمان کے پڑا رہوں، بجائے اس کے کہ تجھے، اے روشن آسمان، ان گزرتے بادلوں سے آلودہ دیکھوں۔ اکثر میں چاہتا تھا کہ ان کو بجلی کے نوکیلے سنہری تاروں سے باندھ دوں تاکہ میں گرج کی طرح ان کے کھوکھلے پیٹوں پر ڈھول پیٹوں، ایک غصے والا ڈھولچی، کیونکہ یہ مجھ سے تیرا ہاں اور آمین چرا لیتے ہیں۔ کیونکہ میں شور، گرج اور طوفان کی لعنت کو ترجیح دیتا ہوں اس بلی جیسے دبے دبے سکوت پر، اور انسانوں میں بھی میں سب سے زیادہ ان نرم قدموں والے آدھے ادھورے ہچکچاتے بادلوں کو ناپسند کرتا ہوں۔ اور یہ صاف سبق مجھے آسمان سے ملا، جو برکت نہیں دے سکتا وہ لعنت دینا سیکھے۔ یہ ستارہ میری راتوں کے آسمان پر بھی جگمگاتا ہے، لیکن میں تو وہ ہوں جو برکت دیتا ہے اور ہاں کہتا ہے اگر صرف تو میرے ارد گرد ہو، اے پاک روشن آسمان، اے روشنی کی کہانی، پھر میں ہر کھائی میں اپنی تقدیس بھری ہاں لے کر جاتا ہوں۔ یہی میری برکت ہے، ہر چیز کے اوپر ایک آسمان کی طرح کھڑا ہونا، ایک چھت کی طرح، ایک نیلا گنبد اور ابدی یقین کی طرح۔ اور خوش نصیب ہے وہ جو ایسے برکت دیتا ہے، کیونکہ سب چیزیں ابدیت کے چشمے پر بپتسمہ لی ہوئی ہیں، اور نیکی و بدی تو محض عارضی سائے ہیں، گزرتے بادل ہیں۔ واقعی یہ برکت ہے، کفر نہیں جب میں یہ سکھاتا ہوں۔ سب چیزوں کے اوپر اتفاق کا آسمان ہے، معصومیت کا آسمان ہے، حادثے کا آسمان ہے، شوخی کا آسمان ہے۔ خداوند اتفاق یہ دنیا کی سب سے پرانی شرافت ہے جسے میں نے سب چیزوں کو واپس دیا۔ میں نے انہیں مقصد کی غلامی سے آزاد کیا۔ میں نے یہ آزادی اور یہ آسمانی بشاشت سب پر اس وقت رکھ دی جب میں نے سکھایا کہ ان پر کوئی ابدی ارادہ حکومت نہیں کرتا۔ میں نے اس ارادے کی جگہ یہ شوخی اور یہ حماقت رکھی جب میں نے کہا سب چیزوں کے لیے ایک ہی چیز ناممکن ہے، عقلیت۔
تھوڑی سی عقل، جی ہاں ستارے ستارے پر بکھری تھوڑی سی حکمت، یہ خمیر سب چیزوں میں ہے لیکن حکمت صرف حماقت کی خاطر ہے۔ میں نے ہر چیز میں یہ خوش یقین پایا ہے کہ سب چیزیں ترجیح دیتی ہیں اتفاق کے قدموں پر ناچنے کو۔ اے میرے اوپر کے آسمان، اے پاکیزہ بلند آسمان، اب تیری پاکیزگی میرے لیے یہی ہے کہ تیرے اندر کوئی ابدی مکڑی اور اس کا جالا نہیں، بلکہ تو میرے لیے خدائی اتفاقات کا رقص گاہ ہے۔ تو خداؤں کی میز ہے جہاں وہ پانسے کھیلتے ہیں۔ لیکن تو شرما رہا ہے، کیا میں نے کوئی ناقابل کہنے بات کہہ دی ہے؟ کیا میں نے تجھے برا بھلا کہا جب میرا مقصد تجھے برکت دینا تھا؟ یا ہماری قربت کا پردہ تجھے شرما رہا ہے؟ کیا تو مجھے جانے کو کہہ رہا ہے کیونکہ اب دن آ رہا ہے؟ دنیا گہری ہے، دن نے کبھی اس کو نہیں سمجھا۔ سب کچھ دن کی موجودگی میں نہیں کہا جا سکتا، لیکن دن آ رہا ہے تو آؤ ہم جدا ہوں۔ اے میرے اوپر کے آسمان، اے حیا والے دمکتے آسمان، اے میرے طلوع آفتاب سے پہلے کی خوشی، دن آ رہا ہے تو آؤ ہم جدا ہوں، یوں کہا زرتشت نے۔